बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब सिद्क़ो वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज का हमारा मौजू 15 सवालात है। ये ऐसे 15 सवालात हैं कि इन सवालात में से कोई ना कोई सवाल हर मुतलाशी हक की कल्बो ज़हन का कहीं ना कहीं हिस्सा ज़रूर रहा होगा। ऐसे ही एक मुतलाशी हक रू सर जेम्स मैकोनियल, उन्होंने भी ऐसे ही 15 सवालात अपने वक्त के एक अजीम उस्ताद शेख मोहम्मद नाज़िम हक्कानी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश किए और वहाँ से इनके जवाब पाए। क्योंकि ये सवालात तो जवाबात इंग्लिश में हुए, तो हमारे बहुत प्यारे अजीज़ साथी मोहम्मद मंशा खान ने, जो कि इंतहाई खूबसूरत सूफियाना तबीयत के हामिल इंसान हैं, उन्होंने इन सवालात का उर्दू में तर्जमा किया और इनको शाया कराया और हमें भी एक किताब का तोहफ़ा अता फरमाया। तो उस किताब को पढ़कर, इन सवालात को पढ़कर कल्बो ज़हन में ये बात उतरी कि ये आप अहबाब तक भी पहुंचाने चाहिए। न जाने ये किसी रूह के कल्बो ज़हन का इस्तराब होगा जो इंशाअल्लाह इस वीडियो से पूरा होगा। क्योंकि हमारे इस वीडियो का जो मौजू है वो 15 सवालात हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सवाल को समझ लेते हैं कि ये सवाल क्या राज रखता है। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, फस्अलू अहलल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि ए लोगों पूछो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। अगर कोई बात तुम्हारे इल्म में नहीं है तो किसी अहले ज़िक्र से जो बार बार हमारा तज़किरा करता हो, जहाँ भी उसे मौका मिले जो हमारा तज़किरा करता है। अगर तुम्हें कोई अपनी इस्लाह की बात नहीं मालूम, कोई ऐसी बात है जो तुम्हें रूहानी तरक्की दे सकती है, हम तक पहुँचा सकती है, तो वो बात अहले ज़िक्र से पूछो। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस वजूद आदम में जब रूह इंसानी को दाखिल फरमाया तो एक ऐसा मकाम, एक ऐसा हिस्सा रख दिया जहाँ से हमारी ये रूह वजूद आदम की कैद को तोड़कर लामकां का सफ़र कर सकती है। क्योंकि रूह का असल वतन तो लामकां है। हर रूह इस वजूद ज़ाहिरी में अपने असल वतन का इस्तराब ज़रूर रखती है। जहाँ भी वो होगी उसके अंदर ये इस्तराब ज़रूर होगा। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने वजूद ज़ाहिरी और बातनी का ये जो इम्तजाज रखा है, इन दोनों को जो मिला दिया है, इनमें एक हिस्सा ऐसा रखा जहाँ से अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी ज़ात तक पहुँचने का राज का समुंदर, मारिफत का समुंदर छुपाया हुआ है। और जान लीजिए वो इंसान का कल्ब है। क्योंकि कल्ब के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला तक पहुँचने के राज का समुंदर है, मारिफत का समुंदर है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला खुद ही उस समुंदर के अंदर इस्तराब पैदा करता है और उस इस्तराब के नतीजा में साहिब दिल इंसान की अक्ल व वजदान में सवालात पैदा होते हैं। पहले पहल तो ये सवालात फ़कत इंसान की सोचों का हिस्सा होते हैं, मगर जो कोई ख़ास अरवाह होती हैं वो इन सोचों को अल्फाज का रूप देती हैं और अल्लाह के हकीकी इल्म तक पहुँच जाती हैं। अब हमने इस बात से ये समझा कि इंसान को जो इल्म हासिल होता है, इल्म की जो कुंजी है वो सवाल है जो उसके कल्बो ज़हन के इस्तराब की सूरत में उसके अंदर हलचल मचाते हैं। जब वो उनको अल्फाज देता है तो वही सवालात उसको इल्म की मिराज तक ले जाते हैं। हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का अगर हम मुतालिया करें
تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کون سی بات غار ہرا میں لے جاتی تھی؟ وہ تنہائی میں آپ کیوں چلے جاتے تھے؟ اس لیے جاتے تھے کہ آپ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات پر، اللہ کے اس نظام پر غور کرتے تو اندر سے سوالات پیدا ہوتے کہ یہ نظام کس نے بنایا ہے، یہ کون ہے، اس کے پیچھے کون سے معاملات ہیں۔ تو یہی سوالات تھے جو آپ غار ہرا کی تنہائیوں میں بیٹھ کر بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سوالات کا جواب اپنے برگزیدہ فرشتے کو بھیج کر آپ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بلکہ اللہ نے اپنی کائنات کے سارے راز قرآن کریم کی صورت میں، احکامات الہیہ کی صورت میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتار دیے۔ تو یہ سوال ہی کا نتیجہ تھا کہ اتنا بڑا اللہ کا کرم اترا۔ پھر جب اللہ کے یہ احکامات اترے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی پیدا کر دیے جو آپ کے ارد گرد بیٹھ کر اللہ کے اس خوبصورت رازوں کو سمجھنے لگے، تو پھر اللہ نے ان کے قلوب کے اندر اضطراب پیدا کیا، ان کے ذہنوں میں سوالات ابھرے، اور انہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے احکامات کے متعلق سوال کیے، اور پھر حضور نے ان احکامات کی شرح فرمائی اور ہمارے پاس یہ دین پہنچا۔ قرآن کریم کی بھی بہت سی آیات حضور کے اصحاب کے سوالوں کی وجہ سے اتری۔ آپ کا جو دین مکمل ہے یہ 20% قرآن کریم سے ہے، یہ احکامات الہیہ 20% آپ کو قرآن کریم سے ملتے ہیں، اور 80% آپ کا جو دین ہے وہ آپ کو حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ تو آپ کا پورا دین جو آپ کو ملا، اس کے پیچھے جو چیز تھی وہ یہی قلب و باطن کا اضطراب سوال تھا۔ جو سوال ہے اسی نے ہمیں ان تمام خوبصورت رازوں کی معراج تک پہنچایا۔ اور اگر آپ تمام انبیاء کی زندگیوں کا بھی مطالعہ کریں تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کا جو قرب پہل پایا، جو اللہ ان کے قریب ہوا، وہ سوالوں کی وجہ سے ہوا۔ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوالات کہ یہ چاند سورج، ان نظاموں پہ غور کیا کہ یہ میرا خدا ہوگا پھر نہیں ہوگا، سوالات، اضطراب، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مل گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام، آپ نے اللہ سے پوچھا مالک یہ تو زندگی موت کے بعد پھر دوبارہ سے کیسے دے گا؟ تو اللہ نے راز آشکار کر دیا، ٹائم ڈائمینشن، زندگی کے موت کے بعد کی زندگی ایک غار میں ہے، آپ ہیں، آپ کا گدھا ہے اور ساتھ میں کھانا ہے، آپ کے اوپر ایک رات گزری ہے، کھانے پہ ایک لمحہ بھی نہیں گزرا، ویسا ہی گرم ہے، اور گدھے پہ 100 سال گزر گئے۔ ایک ہی جگہ ہے، 3 ٹائم ڈائمینشنز اللہ نے گزار دی، اور پھر گدھے کو دوبارہ سے زندہ بھی کر دیا، ہڈیاں جڑ جائیں، گوشت پوشت آ گیا۔ تو اللہ نے دکھا دیا، سوال کے بدلے میں ملا کیا؟ ایک راز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، مالک کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ 4 پرندے نئے نئے مانوس کریں، انہیں بے ذبح کریں، ڈیفرنٹ جگہوں پہ رکھتے ہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے اللہ نے انہیں دوبارہ سے جوڑا، سوال کے بدلے میں اتنے بڑے راز۔ آپ جب بھی انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کے جو بھی کرم اترے ہیں وہ سوال ہی کے بدلے میں اترے ہیں۔ پھر یہی سوالات ہیں جو سر جیمز میکونیل کو اپنے وقت کے عظیم استاد سلطان الاولیاء مولانا شیخ محمد ناظم حقانی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ تک لے گئے، اور آپ نے بھی وہاں پر جا کے سوال کیے۔ تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں کہ کیا سوال کیے گئے، پھر کون سے جواب ملے۔ آج ہماری یہ ویڈیو پہلا حصہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ پہلے 3 سوالات، کیونکہ وہ پورے موضوعات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں، اور ان کے جواب جو شیخ ناظم رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمائے وہ بھی، اور ہم ان کی مختصراً شرح بھی تھوڑا سا ہم بھی اس کے اندر ایڈیشن کر کے آپ تک وہ سوالات پہنچائیں گے۔ سر جیمز میکونیل نے جو پہلا سوال کیا
آپ نے پوچھا کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ شیخ ناظم رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت جواب عنایت فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سوال جو آپ پوچھ رہے ہیں آپ کو اللہ سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ وہی خالق ہے نا، وہی اصل بات جانتا ہے کہ کیوں اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا۔ اگر آپ اپنے خالق تک نہیں پہنچ سکتے اور اس سے نہیں پوچھ سکتے تو پھر آپ کو کسی ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے جو اس تک پہنچ چکا ہو۔ صرف وہی لوگ جو اپنے اللہ تک رسائی رکھتے ہیں وہ اس بات کا سچا جواب دے سکتے ہیں۔ وہ جوابات جو کسی کے اپنے نفس یا من گھڑت خیالات کا نتیجہ ہیں وہ اس راہ میں قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ محض ان کی اپنی دماغی اختراع ہو سکتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایڈیشن کی ہو سکتی ہیں، لہٰذا ایسا جواب قابل قبول نہ کریں، صرف اسی سے پوچھیں جس کا تعلق اللہ سے ہو۔ ہر شخص اپنی عقل اور نظریات کے مطابق کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن ہمیں اس قسم کی قیاس ارائیوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کسی اور ہی چیز کی تلاش میں ہیں۔ بے شمار نظریات موجود ہیں مگر سب محض اندازے ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم کسی ایسی بات کی تلاش میں ہیں جو لوگوں کے اپنے خیالات سے بالاتر ہو۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا چاہیے، شیخ ناظم فرما رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ خالق خود کیا فرما رہا ہے۔ لیکن اگر آپ خود براہ راست اللہ سے نہیں پوچھ سکتے، نہ پہنچ سکتے اللہ کی بات تک، تو آپ کو لازمی طور پر ان منور ہستیوں سے پوچھنا چاہیے جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ چکی ہوں۔ وہ اللہ سے دریافت کر سکتے ہیں اور وہی آپ کو درست جواب دے سکتے ہیں۔ اب یہاں تک شیخ ناظم رحمت اللہ علیہ نے جواب عنایت فرمایا۔ حالانکہ شیخ ناظم رحمت اللہ علیہ نے اس سوال میں ہی جواب عنایت فرما دیا ہے، لیکن شاید کچھ احباب اس بات کو اس انداز میں سمجھ نہ سکیں، تو آئے ہم مل کر کوشش کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈیں۔ احباب، اس کائنات کا سب سے بڑا استاد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ آپ کا استاد اس کائنات کا مالک اللہ خود ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ رسول جو کہ حضور پاک کے شاگرد تھے، کیا انہوں نے بھی کوئی ایسا کوسچن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا؟ جی بالکل، اصحاب رسول حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سوالات کیا کرتے، جن کے نتیجہ میں حضور کی احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہیں۔ تو لازم بات ہے جب حضور سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، تو اللہ نے خود ہی آپ کی زبان مبارک سے ہمیں یہ سمجھایا۔ حدیث قدسی ہے، اب اس کو سنیے گا، اس کے پہلے الفاظ بہت خوبصورت ہیں۔ کنتن کنزن مخفین، اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا، بس پھر انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک سائنٹسٹ ہوں، میں ایک مصور ہوں، میں ایک ریاضی دان ہوں، میں فزکس کے تمام اصولوں کو وضع کرنے والا ہوں، میں یہ ری ایکشنز کو بنانے والا ہوں، میں نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ میری ذات رحیم ہے، میری ذات کریم ہے، میری اتنی خوبیاں ہیں، لیکن میں چھپا ہوا تھا، میری ان خوبیوں کے ساتھ میں اکیلا تھا، پھر میں نے چاہا کہ مجھے کوئی لوگ پہچانے، مجھے کوئی پہچاننے والا ہو، تو پھر میں نے یہ کائنات، یہ مخلوق خلق کی، پھر انہیں اپنے بارے میں بتایا بھی صحیح تاکہ یہ مجھے پہچان لیں۔ چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا خوبصورت ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے یہ انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ یہ میری عبادت کریں۔ اچھا، مالک
پہلے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بارے میں بتایا ہے تاکہ یہ مجھے پہچانے، تو یہ عبادت اور بتانے اور پہچاننے کا کیا تعلق؟ جی یہ سمجھیں، اللہ نے یہ جو قرآن کریم کے احکامات اتارے اس لیے اتارے کہ میری مخلوق مجھے پہچانے، عبادت دی، عبادت میں بھی میری طرف آئے، باقی حاصل کرے تاکہ اندر کا نور حاصل ہو اور مجھے پہچان لے۔ خود قرآن کریم میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم میری باتوں پہ غور کرو نا، اگر مجھے پہچان لوگے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کا مطلب اصل میں یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے تخلیق فرمایا، اس لیے خلق کیا کہ وہ اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی ذات کو پہچانے۔ قرآن کریم دیا، اپنی آیات میں اپنی ذات کے متعلق بتایا، گلیکسیز کے متعلق بتایا، آسمانوں کے راز بتائے، زمینوں کے راز بتائے، انسان کے اپنے وجود کے اندر کے راز بتائے، نہ جانے کیا کچھ نہیں بتایا۔ کیوں بتایا؟ تاکہ یار یہ مجھے پہچانے، پہچان لیں گے تو مجھ سے محبت کریں گے۔ اوئے ہوئے، اصل میں جو پیدا کرنے کی مقصدیت ہے، پہچاننے کے بعد اللہ سے محبت اور عشق کرنا ہے۔ جس کو یہ چیز نصیب ہو گئی وہی اللہ تک پہنچا بھی، اور اسی کو اللہ کی معرفت ملی، اور اس نے اپنی زندگی کا اصل مقصد پا لیا۔ یہ تھا سوال اول۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سر جیمز میکونیل نے جو دوسرا سوال کیا، آپ فرماتے ہیں کہ کن لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے؟ یہ سوال نمبر 2 میں شیخ محمد ناظم رحمت اللہ علیہ کیا خوبصورت جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت میرا رابطہ آسمانی مرکز کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے اپنے خیالات یا سوچ کا نتیجہ نہیں ہے جو آپ سے بات کروں گا۔ نہیں، اگر آپ نے پہلے سوال کا جواب سمجھ لیا ہے تو ممکن ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب بھی سمجھ جائے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ یہ سوال اپنے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو ابھی تک سمجھ نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ 7 آسمانوں کے دروازے، داخلی راستے یا جنت کے دروازے نے جو بھی کہہ لیں، صرف ان لوگوں کے لیے کھولے جائیں گے جو اپنے رب تک پہنچ چکے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ سمجھ گئے ہیں نا؟ یہ اب شیخ محمد ناظم رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں سے کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے سمجھنی ہے۔ آپ نے جو بڑا خوبصورت ایک نقطہ عطا فرمایا، پہلے آپ نے فرمایا کہ میرا رابطہ آسمانی مرکز سے ہے، مرکز کائنات، مرکز آسمان، ہر چیز کا مرکز حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اصل میں آپ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ آپ جو مجھ سے باتیں پوچھ رہے ہیں، الحمدللہ میرا تعلق حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لہٰذا یہ جو مجھے جواب عنایت ہو رہے ہیں یہ بھی انہی کی طرف سے ہیں۔ اب ہم نے حضور کی زندگی سے، حضور ہی کی احادیث مبارکہ سے پہلا سوال تو سمجھ لیا۔ اب دوسرے سوال کے لیے بھی ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خاص میں چلتے ہیں۔ حضور پاک کا فرمان علی شان ہے، جس نے دنیا کو چاہا اس کو دنیا ملی، جس نے عقبا کو چاہا جنت اس کو عقبا ملی، جس نے اللہ کو چاہا وہ مالک کل ہو گیا۔ حضور پاک کا جو فرمان ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو اس دنیا میں رہ رہا ہے، اس دنیا سے وہ کیسے کامیاب ہو۔ آپ نے فرمایا اگر اس کی چاہت یہی دنیا ہے تو اللہ اس کو دنیا اور دنیا کے معاملات جو بھی اس کی چاہت ہوگی وہ ضرور اس دنیا میں دے گا۔ وہ اپنی چاہت کے مطابق بہت کچھ لے کے جائے گا جو اس کا اللہ سے گما ہوگا۔ لیکن اگر اس کی چاہت اللہ کے علاوہ جنت ہے، جنت کے مقامات ہیں، حوریں ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی وہ چیز چاہتا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ، اس کو ہم عقبہ کہتے ہیں کہ وہ جنت کا طالب ہے، اللہ کا طالب نہیں۔ اللہ اس کو جنت ضرور دے گا، کوئی نہ کوئی جنت اس کو مل جائے گی جو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ ہوگا۔ لیکن اب یہ وہ بات آ رہی ہے
ساتوں آسمانوں کے دروازے، جنت کے دروازے کس کے لیے کھولے جائیں گے؟ جو رب تک پہنچ چکا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر جس نے اللہ کو چاہا وہ مالک کل ہو گیا۔ جس شخص کی چاہت فقط اللہ ہوگا تو اللہ اس کو بروز محشر کہے گا بھائی تو جو جنت چاہے لے لے، جو قرب چاہے لے لے، جو چیز تیرا دل کرے لے لے، ہر چیز ہے ہی تیرے لیے۔ اللہ اس کو مالک بنا دے گا ہر چیز کا۔ تو یہی ہے، کیونکہ وہ پہنچ کس تک چکا ہے؟ اللہ تک۔ جیسے شیخ محمد ناظم نے فرمایا جو اللہ تک پہنچ چکا ہوگا یہ سب کچھ اسی کے لیے ہوگا۔ تو لہٰذا اس چیز میں چاہت جس کی اللہ ہے اسی کے لیے سب کچھ ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کمال کر دیا، جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے، جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ کہ اگر بے غرض عمل کرو گے، صرف اللہ کے لیے کرو گے تو جزا کچھ اور ہے۔ مالک کل ہونا ہے نا، تو پھر جزا تیری کچھ اور ہوگی، کیونکہ اللہ تیری طلب ہوگا۔ حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے سوال کی طرف۔ سر جیمز میڈ میکونیل نے جو تیسرا سوال شیخ محمد ناظم سے پوچھا، ہم اپنی روحانی سمجھ بوجھ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ شیخ محمد ناظم رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب عنایت فرمایا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں سمجھتے، انہیں فرما رہے ہیں، لیکن آپ یہ جو تیسرا سوال بھی دوسروں کے فائدے کے لیے پوچھ رہے ہیں، جو اپنی خیالی سوچ اور روایتی نظریات پر انحصار کرنے والے لوگ ہیں۔ اس سوال کا جواب آپ کے پہلے دو سوالات کے جوابات میں ہی مل گیا۔ جو لوگ آسمانی مقامات تک پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں انہیں ان ہستیوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو پہلے ہی وہاں پہنچ چکی ہیں۔ وہ راستے جانتے ہیں، انہی کے پاس دروازے کھولنے کی کنجیاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت جواب عنایت فرمایا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو روحانی سوجھ بوجھ، اس کو جو بہتر بنانا ہے، اس کی مقصدیت کیا ہے؟ آسمانی مقامات تک پہنچنے کی خواہش۔ اور سب سے بڑا جو آسمانی مقام ہے، جو اصل مقام ہے، وہ ہے اللہ کا قرب ذاتی، لا مقام، عالم لاہوت اور اس سے بھی آگے کے مقامات۔ یہ وہ کنگڈم آف دا لائٹ ہیں جو اللہ کے ذاتی نور سے ہیں۔ جو شخص اس نور کو حاصل کر لیتا ہے وہی اصل تک پہنچتا ہے۔ اس سے پہلے بھی مقامات ہیں۔ جب انسان کی روح لطافت پکڑتی جاتی ہے تو اس کے اوپر ڈیفرنٹ ڈائمینشنز کھلتی جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی اصل حقیقی مقام تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اصل تو انسان کی چاہت وہی حقیقی مقام ہونا چاہیے۔ اسی شخص کی روحانی سمجھ بہتر ہو جائے گی جو اپنے مقام کی طرف چل پڑے گا۔ اب کیا اس کا جواب اللہ کی ذات نے خود بھی کہیں دیا ہے؟ جی بالکل، آپ قرآن کریم کی طرف آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اپنے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو نا اعلیٰ سے اعلیٰ روحانی سمجھ فہم حاصل کر لو، آخری مقام و مرتبے حاصل کر لو، میرے قرب تک پہنچ جاؤ، تو تمہارے لیے میں نے ان ہستی کی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی پیروی لازم کر دیے۔ اور اگر تم یہ کرو گے تو میں ضرور تمہیں اس مقام تک لے جاؤں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہاری روح میں یہ جو تاریکی ہے، یہ جو ڈارکنیس ہے، اس کو میں ختم کر دوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے، اور میں تمہیں کنگڈم آف دا لائٹ تک لے جاؤں گا، تمہاری روح کو لطیف کرنے میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں اپنی ذات تک پہنچا دوں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے تم نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اب یہ جو مشائخ ہیں، یہ جو اولیاء ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں،
इनकी पैरवी भी हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही पैरवी है, क्योंकि ये अपनी ज़ात को भूलकर हजूर की ज़ात को आइडियल बना चुके होते हैं और उन्हीं की तमाम तालीमात को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर कोई उनसे जुड़ा और उनकी तालीमात को फॉलो करना, क्योंकि उनकी अपनी तो है ही नहीं, है तो वो असल में हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तालीमात हैं, तो फिर जो उन तक भी पहुंचा तो वो असल में रूहानी आला मामला तक पहुंच गया। उसकी रूहानी सूझबूझ, फहम और अदराक वो सब बेहतरीन हो गए। अल्लाह वालों की सोबतों से जो सबसे बड़ी इंसान को नेमत मिलती है वो जिक्र मिलता है, अल्लाह का जिक्र मिलता है। और जब किसी इंसान को वो असल हकीकी जिक्र मिल गया ना, जो इंसान के अंदर के निज़ाम में भी चल जाए, तो इंसान का वजूद अरबहा सेल्स से बना है। एक एक सेल में अगर सिर्फ उसका डीएनए स्ट्रक्चर देखें, एक सेल में 2 मीटर का डीएनए स्ट्रक्चर है। आप तमाम जितने भी इंसान के वजूद में सेल्स हैं, उन सेलों का डीएनए निकालें तो उसकी लंबाई इतनी बनती है कि आप यहाँ से सूरज तक जाएं फिर वापस आएं, ऐसे 600 चक्कर लगाएं तो आपके अपने वजूद के अंदर का जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो इतना लंबा है। तो उसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है, आपका अगर अंदर का जिक्र अल्लाह वालों की सोहबतों में चल गया तो एक बार का जिक्र इस कायनात की हदूद से ही बाहर निकल जाता है। वो अनकाउंटेबल है, वो अल्लाह की, उसको फरिश्ते लिख ही नहीं सकते, फरिश्तों को उस चीज़ की समझ ही नहीं है। लिहाजा अल्लाह वालों की सोबतों तक पहुँचे। अगर अपनी रूहानी सूझबूझ को आप दुरुस्त करना चाहते हैं, अपनी रूहानी सूझबूझ का मकाम आला करना चाहते हैं, तो उनकी सोबतों में बैठें, उन तक पहुँचें, इंशाअल्लाह रूहानी सूझबूझ सब बेहतर हो जाएगी। आज हमने ये जो तमाम मामला समझे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इनकी कामिल समझ इनायत फरमाए और इन पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी बात को सुनकर दूसरों तक पहुंचा देना बेहतरीन सदका जारिया है।